बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास और ये आप लोग कैसे हैं? कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा 5 जून है और आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक है वो कल हम लोग ज़ेड बुटोरा पढ़ रहे थे, उसको हमने अभी स्टार्ट किया था। कल आपका इंट्रो लेक्चर था सारा बुक से रिलेटेड, और जो भी आपका पेपर पैटर्न होगा या हमारी क्लास के वाले से क्या टाइमिंग वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ना स्टार्ट किया था, तो अपना जो है वो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे टाइम ज़ाया किए बगैर। एक चीज़ का बेटा ध्यान रखा करें, चूँकि अभी आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपको ये मुश्किल लगेगा। बुक चूँकि अभी स्टार्ट पे है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो अपनी बुक से ही मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अपनी बुक पे हम जाते हैं और हाँ जी, कल ये देखें, कल हमने स्टार्ट किया था इसको पढ़ना कि 71 से 77 तक की जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे मेन, वो उसमें क्या चीज़ें जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे इसके हवाले से। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया गया था, उसके बाद फिर इसके अंदर जो है वो हमने देखना है कि बैंक और जो जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां थी, यानी पैसे की जो है वो जो सेविंग्स पे लोग काम करते हैं, तो उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले देखें कि जो सामने आपके नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े सरमायादार ख़ानदान थे या जो लोग सरमायादार थे, उन्होंने क्या किया कि अपने निजी बैंक बनाए हुए थे, यानी खुद से प्राइवेट बैंक, जिस तरह आजकल नहीं आपको पता है कि जिस तरह प्राइवेट बैंक बने हुए, तो इसके अलावा बीमा कंपनियां अपनी बनाई हुई थी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि जो कैपिटलिज्म का सिस्टम था, जो सरमायादाराना निज़ाम था, वो फैल रहा था। यानी अच्छा, दुनिया के अंदर ना मेन जो है वो 3 से 4 इकोनॉमिक सिस्टम चलते हैं, जिनमें इसके अंदर जो है वो सबसे पहले कैपिटलिज्म का यानी सरमायादाराना निज़ाम आता है, जिसमें आप जितना भी कमा रहे हैं प्राइवेटली वो आपका अपना ही है, वो जायज़ नाजायज़ जिस भी वे में आप कमा रहे हैं, तो उसमें जो है वो गवर्नमेंट का या पब्लिक का डायरेक्ट कोई हिस्सा नहीं है। फिर एक जो है वो होता है इश्तराकियत का निज़ाम, जिसमें जिसको कहते हैं इश्तराकियत का जो सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आप जितना भी कमाते हैं उसमें से गवर्नमेंट आपको आपके जो है वो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी ज़रूरत है, उसके मुताबिक आपको पे करेगी, और बाकी आपकी सेविंग के अंदर जो है वो पड़ी रहेगी। लेकिन इस्लामिक सिस्टम जो है ये बेस्ट है। इस्लाम कहता है जायज़ वे में कमाएं, और जो है ज़कात की शक्ल में गवर्नमेंट को पब्लिक को भी दें, और टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट को भी दें, और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जो है उसको आप रख सकते हैं, और वरासत का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम के अंदर मौजूद है। अच्छा, बहरहाल ये सारा सिस्टम जो है वो हमारा ये चल रहा है। तो उस वक्त जो सिस्टम चल रहा था कि जिस तरीके से तमाम प्राइवेट जो लोग थे, प्राइवेट कारोबार को जो है वो ज़्यादा ये इन्हेंस हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि सिर्फ एक महदूद लेवल तक, एक महदूद तबका जो था वो उनको फ़ायदा हो रहा था, आम पब्लिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं था। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने ये देखें 19 मार्च 1972 को जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी, और वो सारी की सारी नेशनलाइजेशन के थ्रू जो है उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी उनको भी कौमियाने के अंदर ले आए, और उन सबको मिला के एक बना दी कंपनी, और उसका उसका नाम रखा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है,
اس کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا. اس کی ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں, یہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو اب اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے, ابھی لیٹسٹ اس کا یہ چل رہا تھا کہ یہ بھی اس کے بھی شاید 30-40% شیئرز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہو چکے ہیں اگین. بہرحال آگے اس میں دیکھیں, 1 جنوری 1974 کو جتنے بھی شیڈولڈ بینک تھے سارے کے سارے ان کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ جو ہے یہ مطلب نیشنلائزیشن کا فائدہ بھی ہوا اور اس کے نقصانات بھی ہوئے. فائدہ یہ ہوا کہ پبلک جو مطلب وہاں پر جو ملازمین کام کرنے والے تھے ان لوگوں کے لیے فائدہ ہوا, کیونکہ وہ گورنمنٹ کی جابس ان کی ہو گئی اور گورنمنٹ نے ان کو جاب کا تحفظ اور اس کو ان کو سیکیور کر دیا. تو بہرحال یہ بینک اور بیمہ کمپنیاں جتنی بھی تھی, جب ان کو نیشنلائز کیا گیا تو پیسہ جو ہے وہ آلموسٹ سارا گورنمنٹ کے پاس چلا گیا, گورنمنٹ کے انڈر چلا گیا. اور اس طریقے سے جب تمام چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر آئیں تو پھر پیسہ جو تھا وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونے لگا. اچھا, اب اس کے اندر دوسرا سٹیپ تھا سوری, ایک تو یہ کہ جو انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کر دیا, ساری انڈسٹری گورنمنٹ کے انڈر لے گئے. پھر اس کے بعد بینک جو تھے یا جو چھوٹے موٹے کاروبار یا انشورنس کمپنیاں, یہ اس طرح کی چیزیں, یہ ساری کی ساری جو تھیں ان کو بھی گورنمنٹ کے انڈر کر دیا گیا. اس کے بعد جو تیسرا میجر سٹیپ اٹھایا گیا وہ تھی لیبر ریفارمز, یعنی مزدوروں کے حقوق بنا دیے. ان کے جو رائٹس تھے جس کے ان کے لیے ایک ایس او پی مقرر کر دیا گیا, ایک ان کے لیے ایک جو ہے وہ رولز بنا دیے گئے. اور تمام مل مالکان یا جو جتنے بھی ملیں چل رہی تھی وہ گورنمنٹ کے انڈر تھیں یا جیسے بھی, تو وہاں پر یہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بھی ان پر سختی سے عمل ہوگا تاکہ عام آدمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ مل سکے. لیبر اصلاحات جو تھی یہ 10 فروری 1972 کو آئیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا. اچھا, اب اس میں جو لیبر ریفارمز ہے اس میں سب سے پہلے اگر آپ شیٹ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے جو کارخانہ ہے اس کوئی بھی مطلب کارخانہ ہوگا یا مل ہوگی, اس کو جو انتظامی معاملات جو اس کے چلائیں گے, یعنی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی, تو اس میں جو ہے وہ کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے جائیں گے جو کل تعداد کا 20% ہوں گے. اور مزدوروں کو اختیار اس طریقے سے مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور اسٹوروں کی جانچ پڑتال کے اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں گے. یہ بالکل ایک ایسا مطلب سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی اس میں ایسے پرسن شامل ہوں گے جو کہ مطلب وہاں پر جو ہے وہ مزدور طبقے کے اندر سے جو ہے ان کے نمائندوں کی حیثیت سے وہ شامل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ جو عام وہاں پر لیبر کام کر رہی ہے ان لوگوں کے نالج میں ہو کہ ان کا کارخانہ کیا پروڈیوس کر رہا ہے, ان کو کیا چیزیں جو ہے وہ کتنی انکم ان کو ہو رہی ہے, اور کارخانہ جو ہے کیا اپنی انکم کے مطابق اپنی پروڈکشن کے ان کے مطابق ان کو پے کر رہا ہے. اور یہ سارا کچھ اسی وقت پاسبل تھا جب ان کے اپنے لوگ ایڈمنسٹریشن کے اندر شامل ہوں گے. اچھا, اس کے بعد دوسری قسم یہ تھی کہ مزدور جو ہے ان کو ہر سال ایک تنخواہ جو ہے وہ سال کے اینڈ پر یا جو بھی مطلب مل یا کارخانہ جو اس نے اپنا کیلنڈر سیٹ کیا ہوا ہے, تو ہر سال کے بعد ان کو ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور پیداوار میں اگر اضافہ ہوتا ہے, پروڈکشن اگر بڑھتی ہے کمپنی کی, تو پھر مزید جو بونس ہے اس کو وہ دیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد دیکھیں پھر کارخانوں میں جو کام کرنے والے مزدور تھے ان کا ٹائم مقرر کر دیا گیا. اس میں مزدوروں کے اوقات کاری یعنی ان کا ٹائم مقرر کر دیا گیا کہ پہلے ایک ہفتے میں پورے میں وہ کرتے تھے 54 گھنٹے کام, یعنی اگر آپ 54 کو ڈیوائڈ کریں تو یہ بنتے ہیں 9 آورس بنتے ہیں پر ڈے. اتنا کام کرنا پڑتا تھا. اس کو کم کر کے انہوں نے 48 یعنی پورے ویک میں 48 آورس کام کرنا ہے ٹوٹل. تو اب وہ البتہ اگر 48 آورس سے بڑھ جاتے ہیں ان کا ٹائم وہ زیادہ لگاتے ہیں تو اس ایکسٹرا ٹائم کو اوور ٹائم کنسیڈر کر کے ان کو زیادہ معاوضہ دیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور یہاں پر یہ چیز ایڈ کی گئی کہ ہر مزدور جو ہے, اب چونکہ یہ ہر چیز تو یہ گورنمنٹ کے انڈر چلی گئی تھی, ٹھیک ہے,
تو نے کہا تھا جی پینشن بیمہ اور گریجوٹی، یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کے جب لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کو پیسے وغیرہ ملتے ہیں، پینشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، پھر میڈیکل کی سہولتیں ان کو ملی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو ہر مزدور جو ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچے گا، مطلب 60 ایئرس ہمارے ہاں جو ہے وہ 60 سال کی ایج مقرر کی ہوئی ہے. اس کے اندر جب ایک پرسن سرو کرتا ہے اپنی کسی بھی اپنی جو ہے وہ کمپنی کو، تو پھر جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو وہ کمپنی اس کو پینشن بیمہ گریجوٹی وغیرہ جو ہے اس کے وہ پے کرے گی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوگا. یعنی میڈیکل کی جو ہے وہ فیسلٹیز دی جائیں گی. اور مطلب یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مائٹ بھی پاسبل ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں کے مطلب گھروں میں بھی ایسے ہو کہ کمپنی کیا کرتی ہیں لیبر کا اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ انشورنس کر دیتے ہیں. یعنی اگر خدا نہ خواستہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، تو ان کی جو کمپنی ہے وہ سارا اس کا میڈیکلی جتنا بھی ایکسپینس ہوگا اس کو افورڈ کرے گی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں لیبر ریفارم یعنی بھٹو کے دور میں یہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں. اچھا اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ بھئی ہر مزدور جو ہے اس کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی. اب ظاہر سی بات ہے رہائشی مکان سے مراد مطلب جیسے وہ لوگ جو ہیں جو آؤٹ آف سٹی آ کے کام کرتے ہیں، دوسرے شہر میں جاتے ہیں، اب وہ تو یہ کارخانے کی یا مل کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کو ریزیڈنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تعلیم کی سہولتیں یعنی کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر کوئی مزدور طبقے سے یعنی جو ہے پڑھنا چاہتا ہے یا کچھ بھی، تو کوئی بھی ادارہ اس کے اوپر بیان نہیں کر سکتا. اس کو ٹائم بھی ان کو مینیج کر کے دینا پڑے گا، اور جو ہے وہ میکسیمم کوشش ہوگی کہ ادارہ جو ہے وہ ان کے ایجوکیشن کے اندر ان کی ہیلپ کرے. اور اسی طریقے سے اب کچھ فیکٹریز جو ہوتی ہیں نا ان کے اندر جس طرح یہ جو کیمیکلز وغیرہ بنتے ہیں جو ٹیکسٹائل کے اندر جس میں جو ہے وہ کپاس وغیرہ کا کام ہوتا ہے کچھ اس طرح، بہرحال فیکٹریز کے اندر جو ہے وہ جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے تو مائٹ بھی پاسبل وہاں پر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی مطلب میڈیکلی ان کو ایشو ہو جاتا ہے ان کی ورکنگ کی وجہ سے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے اس کو اس کی ایکسپینس جو ہے اس کی کمپنی افورڈ کرے گی. اور تقریباً جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد ایک دفعہ جو ہے اپنے جتنے بھی مزدور ہوں گے ان کا طبی جو ان کا معائنہ ہے وہ کمپنی کروائے گی. اچھا پھر اس میں دیکھیں کم سے کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا. ہاں بالکل بھی اگر کسی مزدور کے 3 بچے ہیں 2 بچے ہیں تو ایک جو ہے اس کو میٹرک تک تعلیم اس کا خرچہ جو ہے وہ اس کا کارخانہ افورڈ کرے گا. پھر ٹریڈ یونینز بنا دی گئی، ٹریڈ یونینز بنائی گئی، ان میں مزدوروں کے جو بھی آپس میں جھگڑے ہوتے تھے یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا تھا یا کسی سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ کارخانے نے اس کے ساتھ زیادتی کیا تو ایک کمیشن بنایا گیا سنتی روابط کمیشن. اچھا اس سلسلے میں جو ہے وہ جونیئر عدالتیں بنائی گئیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر مزدور کو جو ہے پھر از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا مطلب ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ جو مزدور تھے وہ اپنا مقدمہ دائر کر سکتے تھے لیبر عدالت کے اندر. انہیں جو ہے وہ لائر کی یا کچھ اس طرح جو ہے وہ ادھر ادھر یا دوسری کورٹس کے اندر اس کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو مطلب یہ الگ سے تو نہیں یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کے اندر بینچ مقرر ہو جاتے ہیں، ٹائم مقرر ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد شپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ بنایا گیا تھا جس میں یہ بھی وہی ایک تھرڈ پرسن جو ہے وہ بنا دیا گیا، اس کو یہ عہدہ دے دیا گیا کہ مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان جو بھی پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں آسانی ہو جائے. پھر مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ جو ہے وہ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں نہ کہ ناجائز تاکہ جو ہے وہ ناجائز برطرفی جو کرتے ہیں اس کی روک تھام کی. یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، ادارے جو ہیں یا کمپنیز جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ مزدور سے کام کرواتی ہیں اور جب ان کو لگتا ہے
کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، تو بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے چھوٹی سی بات پر یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ یا جو ہے وہ ان کو بنا بتائے ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جاتا ہے ملازمت سے. تو اس چیز سے جو ہے وہ ان کو تحفظ دیا گیا بھائی آپ نے وارن کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے. یا اگر فرض کریں کارخانہ یا مل جو ہے وہ اس لیول پر اب نہیں رہا کہ وہ پروڈکشن اس کی نہیں ہو رہی، کرائسس میں چلا گیا ہے، تو آپ نے ان کو پہلے مزدوروں کو انفارم کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ اور اس کی ٹھوس اس کی ریزنز ہیں وہ تو پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ فارغ کرنا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ایک بڑا ایک اچھا سٹیپ تھا اس کی وجہ سے جہاں پر تھوڑی پرابلم بھی فیس کرنی پڑی تھی، اس کے ہم پڑھیں گے اثرات کیا ہوئے تھے. تھوڑے ایشوز آئے تھے کہ مطلب ظاہر سی بات ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، مزدوروں نے اپنے ان رائٹس کا جو ہے وہ غلط استعمال بھی کیا، لیکن بہرحال اس سے ایک بڑے طبقے کو فائدہ بھی ہوا. اور اسی طریقے سے جس طرح انڈسٹری کے اندر ایک کامن پرسن کے لیے جو ہے وہ رولز بنائے گئے، اسی طریقے سے ایگریکلچر یعنی زراعت کے اندر بھی ریفارمز جو ہیں وہ ایگریکلچر ریفارمز کے نام سے جو ہے وہ لاز بنائے گئے. اس میں دیکھیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہیں. تو اچھا اس میں نا اس سے پہلے بھٹو کے دور میں بھی آپ نے وہ لینڈ ریفارمز پڑھی تھیں کہ اس نے وہ کچھ حدیں مقرر کر دی گئی تھی اور کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس نے کافی کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے کسی مزارے کا یا کسی جو ہے وہ مزدور کا حق نہ مارا جائے. لیکن اس کے بعد پھر اسی کو مطلب ایک اسکیلٹن سا ایک رف سا اسکیلٹن موجود تھا، لیکن ان کو چینج کر دیا گیا ان چیزوں کو، اور اگین جو ہے وہ ایوب خان والے جو رولز تھے ان کو ختم کر کے تو بھٹو نے اپنے دور میں جو ہے وہ اپنے رولز بھٹو کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ نافذ کیے گئے. پرسنلی ویسے مجھے جو ہے وہ بھٹو کے رائٹ سے زیادہ یہ جو آئے تھے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو لاز آئے تھے یہ مجھے زیادہ اچھے لگے. اچھا بہرحال اس میں دیکھیں بات بیٹا یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں لا نہیں بنتا، ہمارے ملک میں ہر طرح کے قوانین بنتے ہیں اور ہر پروفیشن سے ریلیٹڈ ہر طبقہ فکر سے ریلیٹڈ ہمارے ہاں لاز بنتے ہیں اور بڑے اچھے بنتے ہیں، بڑے جامع بنتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امپلیمنٹیشن والے ادارے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے پورے طریقے سے، عوام کوآپریٹ نہیں کرتی، کچھ وہ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، تو پھر ہمارے جو اصول ہیں جو رولز ہیں وہ پھر کاغذ کے ٹکڑے بن کے رہ جاتے ہیں. ابھی جس طرح اگزامپل آپ کے سامنے، ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہم اپنا فائدہ خود نہیں چاہتے. اب جس طریقے سے کووڈ-19 کی جو سچویشن چل رہی ہے کنٹری کے اندر، اس کے باوجود ہم لوگ اتنی زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان بیچاروں کو سختی کرنی پڑ رہی ہے، ہمارے اوپر مار پیٹ والا سلسلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ میجرمنٹس اپنے خود سے جو ہے وہ ان کو پورا کریں. چلیں بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا تھا. اچھا سب سے پہلے تو اب آپ نے اپنے دماغ سے نا ایوب خان والی جو بھی اس کی زرعی اصلاحات ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سائڈ پہ کرنا ہے اور بھٹو کے دور میں جو آئیں گے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. آپ لوگوں نے اس کو اور اس کو مکس اپ نہیں کرنا. سب سے پہلے جو ہے وہ زمین کی انفرادی حد ملکیت، یعنی انہوں نے ملکیت مقرر کر دی تھی، حد مقرر کر دی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنی زمین کی ملکیت جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. تو بھٹو کے دور میں، ایوب کے دور میں تو 500 اور 1000 تھی، تو اس کو مزید کم کر کے جو مطلب نہری علاقے ہوں گے، نہری پانی سے جہاں پر آبپاشی وغیرہ ہوتی ہوگی، کھیتی باڑی ہوتی ہوگی، تو ایسے علاقے میں کوئی شخص 150 ایکڑ زمین سے زیادہ نہیں رکھ سکے گا، یعنی 150 ایکڑ ہی ایک شخص رکھ سکتا ہے. اور مطلب اور اس کے بعد پھر ایسے علاقے جہاں پر زراعت جو ہے وہ باران سے یعنی بارش سے ہوتی ہے، تو ان علاقوں کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ 300 ایکڑ سے زیادہ زمین کا مالک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کیا کیا کہ گورنمنٹ نے جتنے بھی پھر بڑے بڑے جاگیردار تھے یا دوسرا ان لوگوں سے یا اس حد سے زیادہ جن کے پاس زمین تھی ان لوگوں مزاروں سے ان زمینداروں سے وہ زائد زمینیں لے لی اور کیا کیا
کہ جو مزارے تھے اور غیر کاشتکار جو تھے ان میں بلا معاوضہ یہ زمینیں تقسیم کی گئی تھیں، اور 1976 میں تقریباً 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں کے اندر اس طریقے سے تقسیم کی گئی۔ مزارے کہتے ہیں جو کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپرز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، جس طرح مل کے اندر مزدور ہوتا ہے نا، اسی طرح۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی سرکاری ملازمین جو ہیں جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد زمین خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ملازمت کے دوران انہوں نے کوئی زمین خرید لیا، ریٹائرمنٹ ہوئے، ان کو پیسے ملے، انہوں نے زمین لے لیا، تو وہ صرف اور صرف 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی کہ 100 ایکڑ زمین جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں خرید سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا جی یہ پالیسی جو ہے یہ فوجی افسران پر لاگو نہیں ہوگی۔ اس کی ریزن تھی، اب ایسا نہیں کہ مطلب یہاں پر آرمی کو کوئی انہوں نے غلط جو ہے وہ وے میں کوئی فیور دی، ایسا نہیں تھا، بلکہ اب ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی اس طرح بڑے بڑے فوجی افسران جو ریٹائر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو آلموسٹ ان علاقوں کے اندر زمین الاٹ کرتی ہے جو بنجر ہوتے ہیں، جو ویران ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آرمی کے لوگ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، محنت کی عادت ہوتی ہے، ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی محنت سے کیا کرتے ہیں کہ زمین کو قابل کاشت بنا لیتے ہیں، اس طریقے سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ نے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو کام آرمی کرتی ہے وہ دوسرا کسی بھی کوئی پروفیشن میں نہیں ہم لوگ کرتے۔ انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے قربان کی ہوتی ہے، اپنی ساری زندگی اپنے ملک کے لیے وقف کی ہوتی ہے، تو پھر اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے فیور میں ان کا کوئی جو ہے وہ نہیں، ہمیں میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس میں مین اس کی ریزن یہی تھی کہ چونکہ یہ اس کو جو ہے وہ قابل کاشت بنا سکتے تھے اور ان کو اس کے اوپر محنت کر سکتے تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ حد مقرر نہیں کی گئی تھی۔ اچھا، پھر جو تعلیمی ادارے بنے ہوئے تھے، جیسے کالج بنے ہوئے تھے، یونیورسٹیز وغیرہ تھیں، ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کالج بنایا، کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، گورنمنٹ نے کوئی تعلیمی ادارہ بنایا اور وہ اس میں جو مقررہ حد ہے اس سے زائد زمین جو ہے وہ رکھنے کا حقدار نہیں ہوگا، یعنی اگر تو کوئی ادارہ وغیرہ بنا ہوا ہے، فلاحی ادارہ ہے، کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، اس میں جو حد مقرر کی گئی ہے زمین کی، تو وہ تھوڑا بہت اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس سے تھوڑا زیادہ زمین رکھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا پھر اس کو ڈیل کرے گی، ٹھیک ہے، اور مالیہ اور آبیانہ ذمہ دار ادا کریں گے، مظاہرے جو ہے اس ادائیگی سے مستثنا ہوں گے، یعنی اس کے جو بھی فصلوں کا جو بھی مطلب جو ٹیکس ہوگا زمین کا، جو آبیانہ جو مطلب ہم پانی وغیرہ لگاتے ہیں یا کچھ اس طرح، یا جو گورنمنٹ کی فیسلٹیز یوز کرتے ہیں اس پہ تھوڑا بہت جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا جس شخص کی زمین ہوگی، جو مالک ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، وہی کرے گا۔ وہ مظاہرہ یعنی جو اس کے ساتھ ملازم کام کرتا ہے، ملازم کی تنخواہ میں سے یا ملازم کے ساتھ جو بھی اس نے حصہ مقرر کیا فصل کا اس میں سے نہیں کاٹے گا۔ اچھا، استبل، مویشی فارمز اور باغات، یہ جس نے بھی جو ہے وہ بنانے ہیں، مویشی فارم بنانے ہیں، باغات پہ لگانے ہیں یا استبل رکھنے ہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مقررہ حد کی جو مقرر کی ہوئی ہے زمین کی، اسی کے اندر ہر چیز کر سکیں گے، اس سے زائد زمین ایکسٹرا لے کے نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر شکار گاہیں مطلب جو پرائیویٹ تھیں یا جو قدرتی ہیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری گورنمنٹ نے اپنی ملکیت میں لے لی، ٹھیک ہے، اور جو پھر جو ہے یہ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ایسا نہیں کرنا کہ ذمہ دار نے سارا سال جو ہے وہ ایک مزارع سے کام کروایا بالکل، اور جب فصل پک کے جو ہے وہ اس کے پھل کا ٹائم آیا تو کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر ملازم کو جو ہے وہ فارغ کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا اب آپ کا فصل کے اندر یا آپ کی جو مزدوری ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو ختم کیا گیا اور صرف جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ جو بٹائی نہیں دیتے تھے مطلب، یا جو مزارے توجہ سے کام نہیں کرتے تھے یا جن کی وجہ سے نقصان مسلسل ہو رہا تھا، تو ان لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ باقی سب پہ پابندی لگا دی گئی، ٹھیک ہے، مطلب ان کو صرف بے دخل کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، پھر چھوٹے چھوٹے کتاب زمین کے اکٹھے کیا گیا، اور اشتمال راضی ایک مطلب ایک اسکیم ہوتی ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کتاب ہوتے ہیں گورنمنٹ زمین کے، ان کو اکٹھا کرتی ہے، خالی کرتی ہے لینڈ کی
جو ہے وہ اس کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی زمین جو ہے مطلب تھوڑی بہت جو زمین کی کافی اراضی گورنمنٹ کی خالی پڑی ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی جو یہ خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے یہ گورنمنٹ اس کو عمل میں لاتی ہے اور اس طریقے سے زمین جو ہے اس کو استعمال راضی کے ذریعے اکٹھا کرتی ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر دیکھیں پاکستان میں مشینی کاشت جو ہے یعنی لیٹسٹ طریقے سے کاشت ہو اور زیادہ پیداوار حاصل ہو، اس کے لیے تحریک امداد باہمی بنائی گئی اور پھر اس کے لیے باقاعدہ رقم جو تھی وہ مخصوص کی گئی۔ اچھا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ٹریکٹر اور زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور ذمہ داروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے۔ یہ تو پھر اس طرح کی جو سٹیپس ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مطلب گورنمنٹ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسکیم لانچ کرتی رہتی ہے جس میں کسانوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، مزدوروں کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پلان وہ کرتی رہتی ہے تاکہ یہ لوگ آسان شرائط پر قرضے لیں اور جدید مشینری وغیرہ یا جدید چیزوں کو اپنانے کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہیں تاکہ پیداوار بڑھتی رہے۔ اچھا بیٹا اس میں نا آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا، اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینی۔ بہت آسان سی چیزیں ہیں، اگر آپ دھیان سے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک دفعہ 2 سے 3 دفعہ اچھے طریقے سے ریڈنگ کیا کریں اور پھر اس کے بعد جو چیز نہ سمجھ آئے آپ نے اس کو انڈر لائن کر کے مجھ سے آپ نے سوال کر لینا۔ اوکے بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔